बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुनामी सवात में टकराने के लिए तैयार है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर अपोजिशन की तमाम जमातें क्या रियासत पर इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डाल सकेंगी? ऐसे वक्त में जब ये जलसा, ये पावर शो इस्लामाबाद में नहीं बल्कि सवात में हो रहा है, और इसका क्या मतलब है, इसका हाल हवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि जलसा गाह के अंदर मुराद सईद की तस्वीर को पहले क्यों नहीं लगाया गया और पार्टी के अंदर किस किस्म के इख्तलाफात पाए जाते हैं, ये भी मैं आपके सामने तफसीलात रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर कातलाना हमलों का सिलसिला जारी है और रऊफ हसन के बाद एक और रहनुमा पर कातलाना हमला किया गया, और ये डेवलपिंग स्टोरी है। अब तक की जो तफसीलात हैं इससे भी हम आपको आगाह करेंगे। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि इद्दत में निकाह का केस है जिसमें अब एक नए तगड़े वकील की एंट्री हुई है, जिसे इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर इस केस को देखने के लिए कहा गया। ये वकील कौन है और अब तक इद्दत में निकाह का केस कहां तक पहुंचा है और अदालतों के सामने क्या सबूत मौजूद हैं, और कितनी देर लगेगी बुशरा बीबी को इस केस के अंदर रिहाई और बरियत का, जहां तक उनका मामला है। और व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब ने आज कुछ गिले शिकवे किए और उन्हें गीदड़ों की आवाजें क्यों आती हैं, ये माजरा क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सवात में पावर शो करने जा रही है। ये ऐसे वक्त में हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर यह इमरान खान की तरफ से हदायत जारी की गई कि आप बाहर निकलें, रैलियां निकालें और अवाम को मोबिलाइज किया जाए। वो अवामी मैंडेट जो हमारे पास है, हमने इस पर कैपिटलाइज करना है और राब्ते अवाम के साथ आप बहाल रखें। जहां तक बजट का मामला है, उसमें भी अवाम को बताया जाए कि ये चोर हुकूमत किस तरह से उनके हक पर डाका डाल रही है। जहां तक बिजली के बिलों का मामला है, ये भी अवाम को उनके साथ जलसे जुलूस करके बताया जाए कि मौजूदा हुकूमत आम आदमी का इस्तेहसाल कैसे कर रही है। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस शहर के अंदर भी चिट्ठी डाली, इस्तदा की कि हमें जलसे की इजाज़त दी जाए, उन्हें ये इजाज़त नहीं दी गई। मामलात अदालतों में गए और अदालतें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इजाज़त दिलवाने में बिल्कुल नाकाम रही। इस्लामाबाद के अंदर इजाज़त मांगी गई तो पता ये चला कि इन्हें रबात के पास जीटी रोड के ऊपर कहीं किसी मकाम पर जलसा करने की इजाज़त दे दी गई, और इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा ये कहा कि आप दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं और इस इक़दाम को चैलेंज भी किया जा सकता है। लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये असूली फैसला कर लिया कि हम कम अज़ कम केपी के अंदर ज़रूर जलसे भी करेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, रैलियां भी होंगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम, इमरान खान का जो पैगाम है, वो आम आदमी तक पहुंचाया जाएगा। यानी जो केपी है उसे अब कैंप ऑफिस बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी मंजरनामे को तब्दील करने के लिए इस वक्त मैदान में मौजूद है। व्यूअर्स, आपको खबर ये दे दें कि जहां तक इस जलसे का ताल्लुक है तो तकरीबन 25,000 के करीब कुर्सियां लगाई गई हैं, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आवाम की एक बड़ी तादाद इस जलसे में मौजूद होगी। और याद रखिएगा कि ये जलसा यौम तशक्कुर के तौर पर भी मनाया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान को साइफर के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी कर दिया गया, और ये वो मुकदमा था जहां से पूरी की पूरी कहानी का आगाज होता है। इमरान खान की हुकूमत को गिराने का मामला साइफर से शुरू हुआ, और इसी मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को बरी कर दिया है। इसीलिए एक तरह से ये जलसा यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया जा रहा है। मैं आपको व्यूअर्स ये भी बता दूं कि खबर ये आ रही है कि जलसा गाह के अंदर मुराद सईद साहब की जो तस्वीर थी उसे फ्लेक्स पर इब्तदाई तौर पर नहीं लगाया गया। जो केपी के लोग हैं, जो पेशावर में सियासत करते हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुराद सईद के कैंप के लोग हैं, जो नौजवान क़यादत है, वो ये समझती है कि अली अमीन गंडापुर कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं मुराद सईद के होते हुए, और मुराद सईद को जो सिक्योरिटी केपी के अंदर नहीं दी जा रही, इसकी बुनियादी वजह भी अली अमीन गंडापुर है। और जब ये तनाज़ा बढ़ा तो पता ये चला जी कि मुराद सईद साहब की तस्वीर को बाकायदा तौर पर उस फ्लेक्स के अंदर एंटर किया गया। तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए अपने इख्तलाफात को साइड पर रखें, और पार्टीज के अंदर व्यूज़ ये होता है, नौजवान क़यादत है मुराद सईद, लोग उन्हें पसंद करते हैं और खान साहब उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे नज़र पंजाब के अंदर उनकी एक बड़ी वैल्यू है, और जहाँ पर कुर्बानियों की बात आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर
تو یہ وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے ہیرے اگر آپ انہیں کہیں تو غلط نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ زرتاج گل کو انہوں نے پارلیمانی لیڈر بھی بنا دیا ہے. تو یہ تمام خان صاحب کے بہت زیادہ قریب ہیں. تو مراد سعید صاحب کی تصویر کو جی اس کے اندر انٹر کیا گیا. یہ ریکویسٹ ہے تحریک انصاف کے لوگوں سے کہ اختلافات کو سائڈ پہ کریں اور فوکس کریں پاکستان کو آپ نے کس طرح آگے لے کر جانا ہے. اور وہ کیسے ہوگا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے تمام کوششیں آپ روئے کار لائیں اور تب عمران خان کی رہائی جب ممکن ہوگی تبھی جا کر آپ کو آپ کی اصل منزل ملے گی. کیونکہ یہ عہدے، یہ تصویریں، یہ جو پروٹوکولز ہیں یہ سب یہیں پہ رہ جائیں گے. اصل میں جس شخصیت کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں وہ جیل میں بیٹھا ہے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا میرے نزدیک یہ موقف، یہ اصول ہونا چاہیے کہ تمام کوششیں عمران خان کی رہائی پر آپ کو مبذول کرنی ہیں. پھر میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ اب امیر مقام صاحب کو کے پی کے اندر ایکٹیو کیا گیا اور ان کی محمود خان سے ملاقات ہوئی. اب امیر مقام کون ہے آپ کو پتہ ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز خٹک صاحب جو یہ نعرہ لگا کر نکلے کہ عمران خان کو کے پی میں میری وجہ سے جیت ملی اور میں تمہیں دوبارہ جیت کر دکھاؤں گا. آج وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کے پی کے کسی پہاڑ میں غرق ہو گیا اور انہوں نے پارٹی کی جو سرپرستی تھی اس سے بھی استعفیٰ دے دیا اور محمود خان صاحب کو پارٹی کی باغ دوڑ جو ہے وہ سنبھالنا پڑی. اگر کوئی امیر مقام محمود خان کے ساتھ جا کر ملے، پرویز خٹک کے ساتھ جا کر ملے اور یہ سمجھے کہ شاید ہم نون لیگ کو پشاور میں، کے پی کے اندر، سوات میں اور دیگر اضلاع کے اندر ہم کامیاب کر سکیں گے، موبلائز کر سکیں گے اور اسے مضبوط کر سکیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے. ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے خان صاحب کی ہدایت پر یہ اصولی فیصلہ کیا کہ عدت کے نکاح کے کیس میں جو سزا تھی عمران خان کی اور پھر بشرا بی بی کی، اب اسے چیلنج کر دیا گیا ہے. اور خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کا عدت کے سزا معطلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا اور پھر درخواست میں سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی استدعا کی گئی ہے. اس درخواست نے تضاد سے بھرپور کمزور شواہد عدالت میں پیش کیے اور ان شواہد کی بنیاد پر سزا نہیں سنائی جا سکتی. ٹرائل کورٹ کی جانب سے دی گئی سزا برقرار نہیں رہ سکتی. اس کیس میں 7 سال کی سزا بشرا بی بی اور عمران خان کو جو دی گئی. اب ہوا یہ جی کہ عمران خان رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. خاور مانیکا جی انہوں نے ٹرائل کورٹ میں ڈرامہ کیا اور جب جج صاحب نے فیصلہ سنانا تھا تو اس دن انہوں نے عدالت کے اندر لڑائی کی اور ایسی زبان استعمال کی کہ ماحول خراب ہو گیا. اور اس کے بعد جو جج صاحب تھے انہوں نے یہ کیس اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کو واپس بھیج دیا اور یہ کہا کہ خاور مانیکا نے میرے اوپر عدم اعتماد کر دیا. یہ ایک پلاننگ تھی اور جج صاحب اپنے آپ کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اس حد تک ضرور انوالو کیا کہ یہ کیس اٹھا کر واپس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیج دیا. اور اب اس دوران جب یہ کیس پینڈنگ ہے اور اس کے اوپر نوٹسز ہوئے ہیں اور بشرا بی بی جیل کے اندر ہیں، آپ کسی بھی ملزم کو جیل میں اس طرح نہیں رکھ سکتے جب جان بوجھ کر آپ کے خلاف مقدمات کو طول دیا جا رہا ہو. یہی بنیاد بیرسٹر سلمان صفدر جو ہیں وہ بنائیں گے اور بیرسٹر سلمان صفدر کو خاص طور پہ عمران خان کی ہدایت کے اوپر اس کیس میں شامل کیا گیا کیونکہ انہوں نے ریزلٹس دیے ہیں. آپ کو میں ایک بات ان کے حوالے سے بتا دوں کہ بیرسٹر سلمان صفدر جو ہیں جب ٹکٹ تقسیم ہو رہے تھے تو خان صاحب نے انہیں کہا تھا کہ آپ بھی الیکشن میں حصہ لیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ میں اگر الیکشن میں حصہ لینے لگ گیا تو پھر ان مقدمات کو کون دیکھے گا. اور انہوں نے باقاعدہ طور پر عمران خان کے ساتھ جو ہے وفا کی اور فوکس رکھا اپنا عمران خان کے کیسز کے اوپر. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریزلٹ بلائے سائفر کیس کے اندر عمران خان کو بری کر دیا گیا. یہ سلمان صفدر کے دلائل ان کی تیاری کا نتیجہ ہے، ان کی قابلیت کا نتیجہ ہے کہ عمران خان کو اس کیس کے اندر میرٹ پر ان کے حق میں فیصلہ آیا. اور اب اسی بنیاد پر عدت میں نکاح کا جو کیس ہے اس پر بھی عمران خان کی ہدایت پر بیرسٹر سلمان صفدر اس کیس کے اندر آن بورڈ ہوئے ہیں جی. اور میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں اور یہ میری اسیسمنٹ بھی ہے اور میری خبر بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی تو بیرسٹر سلمان صفدر کو ایک انتہائی اہم عہدہ جو ہے وہ دیا جائے گا اور اس حوالے سے ان کی پرفارمنس کو بنیاد بنا کر یہ عہدہ جو ہے وہ دیا جائے گا. ہم نے بہت سارے جی ایسے وکلا دیکھے جنہوں نے ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر صرف عمران خان کا نام لیا لیکن عملی طور پر عمران خان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دے سکے. بہت سارے لوگ ہیں جی جو لوگ پاکستان میں تھے پھر وہ باہر بھی بھاگ گئے، پھر باہر سے پھر پاکستان واپس آ گئے، پھر مشیر بننے کی کوشش کی گئی، بہت کچھ انہوں نے کیا
لیکن فائدہ عمران خان کو نہیں ہوا، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو ہوا، لیکن بیرسٹر سلمان کیونکہ ریزلٹس دے رہے ہیں تو یقیناً ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور عمران خان اپنی جو آئندہ کی جو ٹیم تیار کر رہے ہیں ان میں بیرسٹر سلمان کو بھی ایک امپورٹنٹ جو مقام جو ہے وہ دیا جائے گا۔ میں بھی آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، آپ انہیں ویسے نہیں روک سکے تو آپ ایسے روک رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں علی زمان، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور علی زمان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 9 مئی کے جتنے بھی لوگ اس وقت قید ہیں جیلوں کے اندر، انہوں نے بغیر کسی فیس کے لوگوں کی مدد کی ہے، اور 9 مئی ایک ایسا مقدمہ ہے جس کے اوپر جو بھی وکیل ہاتھ ڈالتا ہے اسے دھر لیا جاتا ہے، اور لوگ سوچتے ہیں ایک بار کہ ہمیں 9 مئی میں ریاست کے خلاف جا کر دلائل دینے ہیں یا نہیں دینے۔ لہٰذا یہ جو علی زمان صاحب تھے انہوں نے یہ کوشش کی، انہوں نے بغیر ڈرے ہوئے لوگوں کی مدد کی، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اوپر حملہ ہوا، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ رات وہ اپنی گاڑی سے پشاور جا رہے تھے کہ پہلے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری گئی، پھر ان پر تیز دھار آلے سے حملہ کیا گیا، انہیں فوری طور پر لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، اور علی امین گنڈا پور بھی ہسپتال پہنچے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں یہ فرنٹ لائن پر تھے، اور بغیر کسی فیس کے یہ کیسز جو ہیں ان تمام لوگوں کے لڑ رہے تھے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، یا پھر لوگوں کو جو وہاں پر موجود تھے انہیں دھر لیا گیا۔ ویورز، اب اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن صاحب کے اوپر بھی حملہ ہوا، اور خواجہ سرا آج تک نہیں پکڑے گئے، نہ ان کی شناخت ہو سکی، اور یہ 1 2 3 لوگ نہیں تھے بلکہ ایک پورے کا پورا منظم انداز میں ایک گروہ تھا جس نے رؤف حسن صاحب پر حملہ کیا۔ تو یہ دوسرا حملہ ہے، خان صاحب پر بھی حملے ہوئے، اس سے پہلے بھی حملے ہوتے رہے، لیکن یہ حملہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں اب آپ کو یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی خبر دے دوں، اور یہ خبر امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس خبر کے ذریعے عمران خان نے نواز شریف کا کیا حال کر دیا ہے، اور عمران خان نے نواز شریف کی سیاست کو کہاں پر دفن کر دیا، عمران خان نے ہاؤس آف شریف کو کس طرح سے گرایا، اور عمران خان نے اس گھر کے خلاف جو موروثیت کی بنیاد پر کھڑا ہے جس طرح سے اعلان جنگ کیا، یہ ہمیں ضرور پتہ چل گیا ہے۔ اب نواز شریف صاحب مری میں اپنی جماعت کے سینٹ اراکین سے انہوں نے خطاب کیا اور خطاب کے اندر انہوں نے کیا کہا؟ پشاور میٹرو بس میں کتنے گھپلے ہوئے اس کو آج تک کسی عدالت میں بھی نہیں لایا، قوم کو موازنہ کرنا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان کی عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ شکاری ہیں اور ہم شکار ہیں، اور آپ ہمارا شکار کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم موازنہ کریں۔ ہم نے تو موازنہ کر دیا تھا پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو، اور بتا دیا تھا کہ اس ملک میں اصل حکمران کون ہے۔ پاکستان کی عوام، طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا، لوگوں کو پولنگ اسٹیشنز پر جانے سے روکا گیا، وہ پولنگ اسٹیشن جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ہوا چل رہی تھی وہاں پر پولنگ کو جان بوجھ کر سست کیا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ میاں صاحب، آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں اور جو نشست آپ کو دان کی گئی فارم 47 کے ذریعے، وہ وجہ بنی آپ کے وزیر اعظم نہ بننے کی۔ آپ کو معلوم تھا کہ کل کو اگر حلقہ کھول دیا گیا تو پھر آپ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، اور پھر ایک اور عجب ایک ریکارڈ بنے گا، کیونکہ آپ کو ریکارڈ بنانے کی بہت خواہش ہے، آپ کی جماعت کو بھی ریکارڈ بنانے کا بہت شوق ہے، اور لوگوں نے کہا کہ ہم چوتھی بار نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا کر ایک نیا ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں۔ ریکارڈ تو مودی بھی بنا رہا ہے وہ بھی تیسری بار وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، لیکن کیا اس خطے کے لوگ جہاں پر وہ وزیر اعظم بن رہا ہے وہ اس سے خوش ہیں؟ اور اس کی گرتی ہوئی مقبولیت آپ نے دیکھ لی کہ جو نشستیں جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اسے نہیں ملی۔ تو یہ ریکارڈ بنانے کی جہاں تک بات ہے، ریکارڈ آپ ضرور بنائیں، لیکن عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر ریکارڈ بنائیں۔ اور یہ کرسی جو فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ آپ کو کب واپس کرنی ہے اس کا فیصلہ بہت جلدی ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کب اپنی زبان کھولیں گے اور آپ کو فارم 47 کی یہ کرسی دے کر آپ کا منہ جو ہے وہ بند کروایا گیا ہے۔ اچھا ویورز، انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ قوم موازنہ کرے کہ اس ملک کے ساتھ کس نے اس ملک کی خدمت کی۔ پرویز مشرف سے گلا نہیں، لیکن انہوں نے کیوں حکومت کو باہر پھینکا؟ مشرف نے اسمبلی توڑی، عدالت نے گلے میں ہار پہنایا اور اس وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا جس نے ایٹم بم بٹن پر اپنا انگوٹھا رکھا۔ آپ نے انگوٹھا پاکستان کی عوام پر بھی رکھا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے جو سیاستدان ہیں نا، وہ
غلطی کیا کرتے ہیں اور جھوٹ کیسے بولتے ہیں. یہ جو ایٹمی پروگرام ہے نا، یہ صرف نواز شریف صاحب کو اس کا کریڈٹ نہیں جاتا یا کسی ایک حکومت کو کریڈٹ نہیں جاتا. یہ پیورلی کریڈٹ ان سائنسدانوں کو جاتا ہے، ان لوگوں کو جاتا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے باقاعدہ طور پر اس کی بنیاد رکھی. نواز شریف صاحب کی تو حکومت تھی نا، ایک چیز تیار تھی، آپ کی حکومت تھی. آپ کو پاکستان کی فوج نے کہا کہ جناب ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتے ہیں اور آپ یہ کریں. آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، جرنیل موجود ہیں. امجد شعیب صاحب سے آپ کبھی ٹویٹ کر کے یہ پوچھ لیں، انہیں ٹیگ کر کے یہ سوال کریں، ان کے چینل پہ جا کر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ایٹمی قوت بنے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان یہ دھماکے کرے، اور انہوں نے کہا کہ جا کر ہم ایک اس کی رپورٹ بھی تیار کروائیں گے. یہ آج بھی یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. اور نواز شریف صاحب کے اوپر فوج کی طرف سے دباؤ تھا کہ انہیں یہ ہر حال میں بٹن دبانا تھا، جس کے آج وہ جو بینیفیشری بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ ایٹمی قوت بنایا. حالانکہ اس کی ایک پوری ہسٹری ہے. پھر ان سارے واقعات کے بعد ہم نے آج تک کوئی احتجاج نہیں کیا. ہم ملک سے باہر رہے، قید و بند رہے، اٹک قلعے میں بند رہے. اچھا، یہ جو بات وہ کر رہے ہیں نا کہ آج تک ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، خواجہ آصف صاحب کی بات یہ ریکارڈ پر موجود ہے، آج بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ادھر سے نواز شریف صاحب آ رہے تھے اور پاکستان کی عوام نہیں نکلی، اور ہم کیا کریں اگر عوام نہیں نکلتی. اور یہ خواجہ آصف نے آن ریکارڈ یہ باتیں کہی. پھر نواز شریف صاحب نے بھی یہ گلہ کیا کہ آپ کیوں نہیں نکلے. ایک دفعہ نہیں، متعدد دفعہ اپنی تقریروں میں گلہ کیا کہ جب مجھے نکالا گیا تو پاکستان کی عوام کیوں نہیں نکلی. عمران خان کے لیے تو آپ نکل آتے ہیں، لیکن میرے لیے کیوں نہیں نکلے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ نواز شریف صاحب کے الفاظ ہیں جو انہوں نے عوام سے گلہ کر کے کہے. اور کے پی کے لوگوں کو تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ یہ بیماری وہاں سے آئی اور کس طرح سے پاکستان کی عوام کو برا بھلا آپ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں. عوام بخوبی اس سے واقف ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ملک سے باہر رہے، قید و بند رہے، اٹک قلعے میں بند رہے. دیکھیں جی، ملک سے باہر رہے نہیں، بلکہ آپ نے خود یہ اپنے لیے راستہ اختیار کیا کہ یار ہمیں جیل میں مت رکھو، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ مشرف صاحب کسی صورت بھی آپ کو باہر نہیں آنے دیں گے. اور ایک واحد طریقہ یہ تھا کہ آپ پاکستان کو چھوڑ کر چلے جائیں اور باہر بیٹھ کر شاہی مہمان بنیں اور پاکستان واپس آنے کے لیے آپ انٹرنیشنل قسم کی سازش کریں. آپ نے یہی کیا، آپ پاکستان سے باہر چلے گئے، آپ نے انٹرنیشنل پلیئرز کو اپنے ساتھ میں لایا اور پھر پاکستان واپس آپ کس طرح آتے ہیں؟ مشرف صاحب سے ڈیل کر کے. ڈیلر ویلر آپ ہمیشہ سے رہے اور آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں ملک سے باہر بھیج دیا گیا. نواز شریف صاحب، قوم یہ جانتی ہے کہ آپ جتنی دفعہ بھی پاکستان کو چھوڑ کر گئے وہ آپ کی اپنی مرضی تھی، اور قوم یہ بھی جانتی ہے کہ آپ ڈیل کر کے ہمیشہ پاکستان سے باہر گئے اور ڈیل کر کے ہمیشہ پاکستان واپس آئے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اٹک قلعے میں ہمیں بند کیا گیا، اٹک فورٹ میں سوئے ہوئے تھے کہ گیدڑوں کی آوازیں آتی تھی، ہم یہ آوازیں سن کر اٹھ جاتے. اب آپ کے ارد گرد بھی گیدڑ ہی ہیں جی، آپ کی پوری پارٹی کے اندر گیدڑ ہیں جو ووٹ کی طاقت سے جیتنا انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ فارم 47 کی پیداوار بن کر آپ نے ایک حکومت کو قبول کیا اور فارم 47 کے ذریعے ہی آپ کا جو فیوچر ہے وہ لکھ دیا گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. آپ اگر یہ کہیں کہ جناب ہمیں عوامی طاقت نے یہاں تک پہنچایا تو سراسر آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے، کیونکہ یہ فارم 47 ایک ایسی حقیقت ہے جسے اب آپ کبھی جھٹلا نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ نے جو ڈیل کی ہے نا ڈیول کے ساتھ، اب آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی. اور یہ قیمت اسی دن سے آپ ادا کر رہے ہیں جس دن آپ نے پہلی ڈیل ایک عامر کے ساتھ کی اور پھر دوسری ڈیل عامر کے ساتھ کر کے آپ پاکستان واپس آئے اور پھر آپ کی حکومت بنتی ہے. پھر ایک اور ڈیل آپ کرتے ہیں عامر کے ساتھ. خیر ایک طرح سے جی وہ بھی ڈکٹیٹر ہی تھا، فوجی تھا، جرنیل تھا، جس کے ساتھ آپ نے جنرل باجوہ کے ساتھ یہ ڈیل کی اور پاکستان سے باہر چلے گئے اور پھر پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ ڈیل کر کر واپس آ گئے. اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ آوازیں سن کر اٹھ جاتے. میں شاہد خاقان عباسی کی بہن کو سلام پیش کرتا ہوں، یہ اٹک فورٹ میں آتی رہی. میں لانڈی جیل میں تھا تو یہ وہاں بھی میری مزاج پرسی کے لیے آتی تھی. کیا میں بجلی مہنگی کر کے گیا تھا؟ میں تو بہت سستی بجلی چھوڑ کر گیا. یہ بھی آپ نے بتایا کہ جی کہ پی ڈی ایم نے 16 روپے یونٹ سے 1.5 سال میں 60 روپے کیا. اگر ہمیں نہ نکالا جاتا تو آج ہم G20 میں ہوتے. جناب پتہ نہیں ہم کون سے جی میں ہوتے، لیکن اس وقت ہم جی پہ ہی ہیں، یعنی ہم اس وقت گراؤنڈ پر موجود ہیں اور پاکستان کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کے پروٹوکول کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کی بیٹی کے پروٹوکول کی طرف دیکھ رہی ہے، جس کے بارے میں آپ نے آج اسی
میٹنگ کے اندر یہ کہا کہ سارا کریڈٹ مریم کو بھی جاتا ہے، آٹے اور گندم کی قیمت کو انہوں نے نہیں بڑھنے دیا۔ پہلی بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے بھائی کی یہ کرامات تھی کہ انہوں نے ملک کے اندر سرپلس گندم کو پہلے امپورٹ کیا، اس کے اوپر سبسڈی دی گئی، جو گندم پاکستان کی پیداوار تھی، جو کسان کی محنت تھی، وہ کھلے آسمان کے نیچے پڑی تھی، اسے ضائع کیا گیا۔ اور پھر ایسا وقت بھی آیا، کسان آنسوں سے روتا ہے، اگر آپ بات کریں نا پنجاب کے اندر، وہ آنسوں سے رو رہے ہیں کہ ہمیں آدھی قیمت بھی ہماری گندم کی نہیں دی گئی۔ آپ نے حکم جاری کیا، آپ کی بیٹی کی حکومت نے حکم جاری کیا کہ ہم اتنے فیصد گندم عام آدمی سے یعنی عام کسان سے خریدیں گے اور باقی گندم آپ پرائیویٹ سیکٹر سے بیچیں۔ اب پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کون لوگ موجود تھے ویورز؟ انہی کے خاندان کے لوگ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کی ملیں موجود ہیں جنہوں نے اونے پونے یہ گندم خریدی، اور پاکستان کی عوام کا اس طرح استحصال ہوتا ہے۔ اور آپ شاباش دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو کہ بیٹی بہت زبردست، آپ نے جس طرح سے کام کیا میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں، پاکستان کی عوام آپ کو کریڈٹ دے نہ دے، لیکن میرا ووٹ آپ کے ساتھ ہے۔ تو نواز شریف صاحب یہ تمام باتیں کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ جمہوریت آپ نے تباہ کی، ہم تو اپنے زمانے میں آپ کے گھر چل کر گئے، بینظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے، میں اسی تسلسل میں آپ کے پاس آیا تھا، لیکن آپ کا رویہ 25 سال سے روٹے ہوئے بندے جیسا ہے، میں اس کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اچھا جی، میرے لیے نا حیرانگی کی بات یہ بھی تھی ویورز کہ آپ چل کر گئے تھے نا، آپ اپنے لیے چل کر گئے تھے میاں صاحب، چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ عمران خان کا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب ہم عمران خان کو شیشے میں اتار کر اس سے آنے والے وقت کی ضمانت لے لیں، اور آنے والے وقت میں ہم کہاں پر سٹینڈ کریں گے۔ اگر آج ہم نے عمران خان کو روک لیا تو ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے۔ آپ خود چل کر گئے، اور ایک دفعہ نہیں گئے، اس سے پہلے بھی جب آپ خان صاحب کرکٹ کھیلتے تھے تو آپ کا انٹرویو ایک ساؤنڈ بائٹ موجود ہے، جب سوال کیا گیا خان صاحب کے حوالے سے کہ آپ عمران خان کو سیاست میں آنے کی دعوت کیوں نہیں دیتے، تو آپ نے کہا تھا کہ میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور عمران خان کی یہ مقبولیت تھی جو آج انہیں اس مقام پر لے کر آ گئی ہے جہاں پر آپ یہ مقام اپنے پورے سیاسی کیریئر میں کبھی بھی حاصل نہیں کر سکے۔ جتنے مرضی آپ بٹن دبائیں، جتنے مرضی آپ بٹن جو ہے ان کے اوپر انگوٹھے رکھیں، لیکن عمران خان آج بھی پاکستان کی عوام کے دلوں میں رہتا ہے، وہ سکندر ہے، اور آپ جو ہیں آپ کو صرف گیدڑوں کی آوازیں آتی ہیں۔ نواز شریف صاحب نے ایک اور بات کہی کہ ایئر کنڈیشن اتار دوں گا، یہ خان صاحب نے کہا۔ چلیں ایک بات تو آپ نے تسلیم کر لی کہ عمران خان کے کمرے میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے بھائی، وہ ایئر کولر کے اندر زندگی جو ہے، جو آپ نے اسے وہاں پر مہیا کی ہے، وہ گزار رہا ہے اور اپنا وقت پورا کر رہا ہے۔ وہ اس نظام سے لڑ رہا ہے، وہ آپ سے لڑ رہا ہے، وہ آپ کے پیار کرنے والوں سے لڑ رہا ہے، لیکن وہ کمپرومائز نہیں ہو رہا۔ آپ تو خیر لڑ نہیں رہے تھے، آپ تو ایئر کنڈیشن میں جو اس وقت جیل میں تھے، اور خان صاحب شاید امریکہ میں تھے جب یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ میں جا کر ایئر کنڈیشن تو اترواؤں گا۔ تو یہ بات ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ عمران خان کے لیے ایئر کولر اور نواز شریف کے لیے ایئر کنڈیشن موجود تھا۔ اب آپ اسے کیسے جھٹلائیں گے؟ وہ نیئر بخاری صاحب ہیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے تو یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ جیل میں عمران خان کو سہولیات جو دی گئی ہیں اس پر باقاعدہ انکوائری کروائی جائے۔ بھائی جان پہلے آپ شرجیل میمن سے پوچھیں، جا کر آصف علی زرداری سے پوچھیں، اور اپنے قبیلے کے تمام لوگوں سے پوچھیں جتنے بھی جیل میں رہے کہ انہیں کس کس قسم کی سہولیات جیل میں دی گئی، پھر جا کر روم کولر کا حساب لیجئے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان کو ریاست کس طرح ان کا استحصال کر رہی ہے۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ کے